बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर वजह तख़लीक़ कायनात है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, MM न्यूज़ TV चैनल के प्रोग्राम बाज़गश्त के साथ मैं हूँ आपका होस्ट गुलजार चौहान। आज के प्रोग्राम में हमने दो अदबी शख्सियात को दावत दी। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का। मैं सबसे पहले तारुफ़ करवाता चलूँ कि इधर हमारे साथ मौजूद हैं उस्ताद शुरा सैयद शुरा जनाब सैयद महमूद बिस्मिल साहब। इंतहाई सीनियर शायर हैं, अदीब हैं, साफ़ी हैं, मुख्तलिफ़ असनाफ में अपना एक मुनफरद नाम रखते हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मेरे इंतहाई प्यारे दोस्त, नौजवान शायर हैं, हफ्ज़ाबाद की पहचान, राना आदिल मकबूल एडवोकेट, आप जॉइंट सेक्रेटरी हैं बज़म-ए-नात हफ्ज़ाबाद के। सैयद महमूद बिस्मिल साहब ज़िली सदर हैं अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन के। तो मैं सबसे पहले आपका दोनों अहबाब का इंतहाई शुक्रगुजार कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया, तशरीफ़ लाए। तो मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा शाह साहब आपसे कि शायरी का शौक़ कैसे पैदा हुआ, बताइएगा ज़रा नाज़रीन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जनाब गुलजार हुसैन चौहान साहब, मैं आपका और MM न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ दावत देकर हमारी इज़्ज़त अफजाई की और एक मरतबा फिर लबकुशाई का मौका फराहम किया। तो जहाँ तक शायरी के शौक़ का ताल्लुक़ है, ठीक है, ये बात किसी हद तक शौक़ भी इसमें एक अहम किरदार अदा करता है, लेकिन सिर्फ शौक़ जो है वो शायरी जो है ना उसका मौजब नहीं बन सकता। शौक़ जो है वो शायर नहीं बना सकता किसी। तो मेरा अदब के साथ जो ताल्लुक़ है वो आगोश मादर से है। अच्छा। मुझे याद है कि जब मैंने शऊर मेरे आया था तो मेरी वालिदा मोहतरमा मरहूमा मग़फ़ूरा, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उन्हें शायरी के साथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा शगफ था। वो गांव की बच्चियों को और ख़वातीन को कुरान पाक पढ़ाते थे और कुरान पाक की तिलावत के साथ साथ हमारे घर में शाहनामा करबला की जो है वो बहुत तिलावत हुआ करती थी। गर्मियों के मौसम में बिलखुसूस गाँव की ख़वातीन बड़ी तादाद में दोपहर के वक्त हमारे घर में जमा हो जाया करती थी और मेरी वालिदा मोहतरमा मग़फ़ूरा वो तरन्नुम के साथ वो पढ़ा करती थी और मैं उनकी अक्सर औक़ात गोद में बैठा करता था और अक्सर औक़ात ख़वातीन भी मुझे अपनी गोद में ले लिया करती थी। तो वहाँ से पंजाबी शायरी जो है वो मेरी समझता हूँ कि वो गुट्टी में शामिल हो गई। फिर मैं जब थोड़ा सा 5 साल का जब मैं हुआ तो जिस दिन मेरी उम्र 5 साल हुई उस दिन मैंने कुरान पाक नाज़रा का जो है ना वो ख़त्म किया। अच्छा। वो वाला मोहतरमा ने मुझे पढ़ाया, उसी दिन मुझे स्कूल में भी दाखिल करवाया गया। तो ये उसके बाद मेरा जो है ना घर में चूँकि पंजाबी शोरा की बहुत सारी किताबें थी, दानिश इकबाल थे, मोहम्मद बूटा गुजराती और मिल्खी राम वगैरह, ये बहुत बड़े शोरा जो हैं, इनकी जो कुतुब और थे वो हमारे घर में मौजूद थे, वो मैं पढ़ा करता था। वहाँ से मैंने शेर मौजू करना भी शुरू कर दिया। जब मैं 5वीं क्लास में पहुँचा तो सफ़र मलूक मैंने पूरा पढ़ लिया था। अच्छा। और शाहनामा करबला भी मैंने पूरा पढ़ लिया था। हाँ, इसके अलावा बहुत सारे मियाँ मोहम्मद बूटा गुजराती और मिल्खी राम और गौरा, ये जो है ये हमारे घर में मौजूद थे, मैं पढ़ता था और शेर भी मौजू किया करता था। फिर मैं वालिदा साहबा को अपना शेर भी सुनाया करता था। तो उर्दू का शेर जो है उर्दू में मैंने 6ठी जमात में कहा। अच्छा। उस वक्त मुझे नहीं पता था इसके क़वायद व ज़वाबित क्या होते हैं, काफ़िया तरतीब क्या होती है उर्दू का। पंजाबी चूँकि एक मखसूस बहर थी तो उसमें मैं तकरीबन रवान था और मैंने फिर चूँकि तसव्वुफ़ के साथ भी हमारे घराने का बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ था। हमारे जो मुर्शिद थे पनाग शरीफ आज़ाद कश्मीर वाले, वो जब आते थे तो मेरे मामू वक्त थे दो मरहूम, दोनों अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, तो वो पूरी रात जो है ना वो भी किताब जो है ना ये
شاہ نامہ کربلا یا دائم صاحب کی کوئی کتاب. تو اس سبب سے بھی چونکہ گہرا تعلق ہو گیا تھا بچپن میں صوفیاء کرام کے ساتھ مجھے, اور میں بچوں کے ساتھ کم بیٹھا کرتا تھا. جب کوئی ایسی محفل ہوا کرتی تھی تو میں اس میں والد صاحب کے ساتھ جو ہے نا بڑی محفل میں بیٹھتا تھا. تو 6ٹھی کلاس میں نے اردو میں شعر کہا, اس کے بعد آہستہ آہستہ میں شعر کہتا رہا. پھر جو ہے مجھے حضرت جان کشمیری جو ایک بڑا نام ہے پاکستان کا شعر و ادب کا, بہت بڑا نام ہے, ان کی جو ہے نا وہ میں جانوں میں تلمس طے کیے, میں نے عروض سیکھا ان سے. تو پھر پتہ چلا مجھے کہ شاعری جو ہے اس میں عروض کا جو ہے. شاہ صاحب میں نے اور سوال آپ سے کرتے ہیں, ایک سوال میں آپ نے پورا گھنٹے کا پروگرام گزار دینا, شاید آپ کے خیال میں ایسا ہو, دوسرے بھی دوست ہیں تو شارٹ کر کے تھوڑا سا نا. تو سوال آپ دہرا دیں پھر. نہیں سوال تو تھوڑا میں شوق کا پوچھا کب شروع ہوا, تو اس میں تو یہ بس یہ سب میں نے کر دیا نا کہ بچپن سے ہی میرا جو ہے تعلق. رانا صاحب آپ بتائیے گا کہ شاعری کیسے شروع کی, کس عمر میں شروع کی؟ چوہان صاحب بہت شکریہ آپ کا, میں بہت تہ دل سے شکر گزار ہوں ایم ایم نیوز کا بھی کہ ایک دفعہ پھر دوبارہ مجھے بلایا گیا, اور میں بڑا اعزاز سمجھتا ہوں آپ کے سامنے بیٹھ کے بات کرنا رابطہ صحافی کے سامنے. تو جہاں تک سر شاعری کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں کوئی بھی فیصلہ کرنے کے لیے بہت سارے محرکات کی ضرورت پڑتی ہے. مجھ میں ایک چیز رہی زندگی میں کہ میں جب بھی کسی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھتا تھا بچپن سے لے کے آج تک ہے, تو میں یہ سوچا کرتا تھا کہ یہ میں کام کیوں نہیں کر سکتا. میں یہ حقیقت اور سچ پہ مبنی بات تھا کہ مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ کر سکتا ہے, یہ فٹ بال کھیلتا ہے تو میں بھی کھیل سکتا ہوں, یہ کرکٹ کھیلتا ہے تو میں بھی کھیل سکتا ہوں. میں جب 6ٹھی 7ویں کلاس میں گیا تو میرے کچھ دوست تھے کلاس فیلوز, انہوں نے شعر سنانے کرنے. اچھا. اس وقت مجھے شعر کی طرف تھوڑی سی آگاہی ہوئی کہ شعر بھی ایک ایسی بات ہے جو کہ اگلے کے دل میں اترتی ہے. اچھا. میں نے پھر سوچا کہ کیوں نہیں یہ میں کر سکتا. میں نے ان کی باتوں کو لیا اور خود مطلب اپنی طرح سوچنا شروع کر دیا کہ اگر میں ایسے لائن بناؤں, ایسے خیال کو جوڑوں تو کیا بنے گا. اس کے ساتھ پھر آپ جانتے ہیں میرے والد صاحب رانا مقبول ہیں ایڈوکیٹ, ان کو بھی بہت شوق تھا, ان کی ڈائریز ہیں میرے پاس, خود تو لکھتے تھے وہ, لیکن پھر بھی مطلب وہ لوگوں کے اچھے شعراء کے شعر یاد کیا کرتے تھے. میں نے ان کو بھی جب دیکھا کہ اپنی باتوں کے دوران وہ شعر سناتے ہیں, تو وہاں سے میرے پاس یہ بات آئی کہ جو شعر ہے وہ آپ کی بات میں وزن ڈال دیتا ہے. تو تب سے مطلب 6ٹھی 7ویں کلاس سے یہ میں نے شروع کیا, کوشش کی آپ نے, شاعری کی کوشش کی. پھر آہستہ آہستہ وقت چلتا گیا. تو بابا جی حجاز صاحب ہوا کرتے تھے, 2 دفعہ ان کے پاس بھی گیا. پھر بی اے کرنے کے بعد لاہور سے واپس آیا, تو پھر اس کے بعد جناب خالد حسین خالد مشاہی صاحب ہیں, تو ان کے پاس مطلب بیٹھے ہیں ان کے زانوں میں, تو ماشاءاللہ کافی حد تک پہلے سے نکھار جو ہے وہ ہے. شاہ صاحب انہوں نے ان کے استاد اب پہلے بابا جاوید حجاز صاحب کا بتایا, اب حکیم خالد حسین خالد صاحب کے حوالے سے آپ کے شاعر نے استاد جو آپ نے بتایا جناب جان کشمیری صاحب, آپ نے ان کا بتایا. تو یہ رانا صاحب 6ٹھی 7ویں میں جا کے انہوں نے کوشش کی, شاعری کی. کہتے ہیں شاعر بچپن سے ہوتا ہے, شاعر بنا نہیں جا سکتا بلکہ یہ خدا کا صلاحیت ہے. تو یہ بڑی عجیب سی بات مجھے لگی ہے ویسے کہ انہوں نے کوشش کر کے شاعر بنے. نہیں, شاعر کوشش کر کے تو نہیں بنتا. ابھی آپ نے کہا ہے کہ شاعر پیدائشی ہوتا ہے, اور شاعر واقعی پیدائشی ہوتا ہے. انسان بولتا ہے لیکن جب پیدا ہوتا ہے تو اس وقت نہیں بولتا, وہ سیکھتا ہے پھر بولتا ہے, پھر اتنا بولتا ہے کہ پھر بولتا ہی رہتا ہے مرنے تک. تو بات اتنی سی ہے کہ جو شاعر ہے نا, کیونکہ یہ ایک پابند ہے, ایک چیز ہے, اور دنیا کا کوئی ادارہ کسی کو شاعر نہیں بنا سکتا. شاعر پیدائشی ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کب اس کا جو ہے نا وہ شعور جاگے اور کب وہ اس کی مشق شروع کرے. شعور کب جاگے اور مشق کب. بڑی اچھی بات. تو کیا شاعری کے لیے طبیعت کا موضوع ہونا کافی ہے یا کسی استاد کی ضرورت ہوتی ہے, استاد کے بغیر شاعر نہیں بنتا؟ دیکھیں جی, یہ بڑی متنازع ایک بات ہے. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شاعری کے لیے جو ہے نا استاد کی ضرورت نہیں ہوتی اور طبیعت کا موضوع ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علم عروض جو ہے یہ ایک پیمانہ ہے آپ کے پاس. اگر آپ کوئی بھی چیز ہے وہ پیمائش میں ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک موٹر سائیکل ہے, اس میں
थोड़े बड़े पुर्जे भी होते हैं, छोटे छोटे भी होते हैं, बहुत छोटे भी होते हैं। लेकिन जब आप बाज़ार से जाते हैं, जिस मॉडल के लिए आप जो पुर्जा मांगते हैं वो उसका अपना एक मखसूस साइज़ होता है। वो पैमाइश नहीं लेता आगे कि मोटरसाइकिल में कितना पुर्जा लगेगा, क्योंकि वो पीछे से उतने पैमाइश में आता है और वो पुर्जा उधर लग जाता है। तो अरूज जो है इसका, इसलिए उस्ताद का होना बहुत ज़रूरी है कि वो आपके पास एक पैमाना है कि जहाँ भी एक हर्फ की ज़ेर ज़बर की जो है ना वो गड़बड़ बर्दाश्त नहीं करती शायरी। अरूज के लिए उस्ताद, अरूज के लिए जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, सीखना बहुत ज़रूरी है। राना साहब, ये इसी सवाल को मैं थोड़ा सा आगे चलाता हूँ कि अरूज के मौजूदा दौर में तो किताबें बहुत ज़्यादा अरूज की मिलती है। अगर किताब ले के बंदा पढ़ ले तो फिर उस्ताद में तो ना रही। बिल्कुल मेरे माइंड में ये बात आ रही थी कि आज का जो मीडिया का दौर है, जो नेट का दौर है, हर चीज़ अवेलेबल है। PDF पे जाएं, जो मर्जी बुक इंस्टॉल कर रहे हैं। लेकिन मैं इसमें ये कहूँगा कि इंसान के जो हसास हैं वो मोस्टली जो होते हैं, एक सुनने का, एक देखने का, एक ज़ुबान से बोलने का। एक इंसान तब उस वक्त बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखता है जब उसके तीनों हवास कायम रहते हैं। मतलब मैं अगर सामने एक किताब पढ़ रहा हूँ, उस वक्त मेरा या माइंड है या मेरी आंखें, कान नहीं मेरे, मैं सुन रहा, बस मैं देख रहा हूँ, मेरी आंखों से वो बात मेरे दिमाग में जा रही है। जो उस्ताद होता है उसका फ़ायदा ये है कि उसके पीछे एक पूरा तजर्बा है। जो मैं किताब पढ़ रहा हूँ वो मैं अलग से शुरू करूंगा, लेकिन मेरे उस्ताद ने वो किताब सारी पढ़ चुकी है, उसके अलावा जो उनके उस्ताद का तजर्बा है वो भी उनके पास है। जब मुझे वो समझाएंगे तो उस वक्त मेरी तीनों चीज़ें जो हिस्सेज हैं वो ओपन होंगी, जो सेंसेस हैं मेरी। मतलब मैं आंखों से देख रहा हूँ, मैं उनको बातें करते सुन रहा हूँ, जो उनकी आवाज़ है उन्हें मैं महसूस कर रहा हूँ। उस वक्त सीखना मेरे लिहाज से, मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है। पढ़ने से भी बड़ा आता है, ये नहीं कि नहीं आता, आता है, लेकिन जो बेहतरीन बात है वो उस्ताद ही की जाती है। थोड़ी सी बात मैं राना साहब के आगे बढ़ाता हूँ कि थ्योरी ज़रूरी है, लेकिन जो फिजिकली काम होता है, अमलन जो काम होता है, तजर्बा वो गिना जाता है। सिर्फ किताबें पढ़ के बंदा आ जाता है तो डॉक्टर कदीर नहीं बनता। मैं साइंस की किताबें पढ़ लूँ, वो एटमी जो सारे जुज़वियात जो हैं वो मैं याद कर लूँ तो मैं एटम बम तो नहीं बना सकूँगा ना। उसके लिए वो ज़रूरत होगी मुझे उन थ्योरीज के साथ साथ उन तजर्बाकार हाथों की ज़रूरत होगी जो मुझे समझाएंगे कि ये ऐसे निकलना है, ये ऐसे चलना। मैं इसमें सर एक बात और ऐड करना चाहता हूँ। बात वही होता है कि मैंने एक शेर लिखना है, अब मेरे ख्यालात हैं, मेरे पास एक मफहूम ज़हन में आ रहा है कि मैं इस बात को ऐसे कहना चाहता हूँ, मेरे अपने ख्यालात हैं। अब उस्ताद ये करता है कि उस मफहूम को एक अच्छे अंदाज से आपको बताने की कोशिश करता है कि अगर आप इस मफहूम को ऐसे लोगे तो ज़्यादा ये बेहतर है। मतलब मैं तो अपने दिमाग सोच रहा हूँ, मैं अगर अपने आप को अगले कुल मान लूँ तो मुमकिन है वो ख्याल जो है वो आम हो या उसका इतना मतलब फ़ायदा ना हो आवाम को, शेरी लिहाज से वो बेहतर ना हो। तो अब मैं वो किताब से अपना रेलिवेंट चीज़ नहीं ढूंढ सकता उसी वक्त में। टीचर क्या करता है, वो उसी वक्त पकड़ता है कि आपका ये मफहूम जो है अगर थोड़ा सा इसे ऐसे कर लोगे वो ज़्यादा बेहतर है। यानी हम इस नतीजे में पहुंचे कि शायरी के लिए उस्ताद होना ज़रूरी है। सिर्फ तबीयत का मौजू होना ज़रूरी नहीं, उसके साथ साथ उस्ताद का भी होना ज़रूरी है। तबीयत भी मौजू हो, उसके साथ उस्ताद का होना भी ज़रूरी है। हाँ, तो शाह साहब मैं पूछना चाहूँगा कि शायरी की किन असनाफ पर आपने तब आज़माई की है? मैंने जी शायरी, चूँकि मेरा असल मैदान गज़ल है जी जी, इसके अलावा नात है, ये भी गज़ल के जुमले में आती है, नज़्म भी कही है, उर्दू पंजाबी दोनों ज़ुबानों में, हाइको कही है, सी अरफी लिखी है, 12 माह कहे हैं। अच्छा। और ये सारा जो है ना किया है मैंने। नज़्म है, किता है, इस पर तब आज़माई की है, नात, सलाम, मनकबत, इस पर तब आज़माई की है। लेकिन असल मैदान मेरा जो है वो पंजाबी और उर्दू में गज़ल है। जी, ठीक हो गया। राना साहब, आपने अब तक किन असनाफ में तब आज़माई? सर मैं भी बेसिकली जो मेरा मैदान भी वो भी गज़ल का ही है, लेकिन उसके अलावा नात भी शाह साहब फरमा रहे हैं वो शामिल है साथ। उसके अलावा मैं कॉलम भी लिखता रहा हूँ, वो भी क्योंकि एक तसरीफ़ के ज़ुमरे में आता है। मैं कहानी भी छोटे होते लिखता रहा हूँ, लेकिन अब उन चीज़ों पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं जितना मेरा ज़्यादा नात पर और गज़ल पर है। बाकी ये है कि जैसे जैसे जो एक उम्र बढ़ती है, दिल करता है कि ये चीज़ किसी ने कही है तो मैं भी उसी मतलब लिहाज से कहूँ। ये जैसे जैसे मैदान मिलते हैं, लोग अच्छे शायर मिलते हैं, मुशायरों में जाना बनता है, तब ये तबीयत उन चीज़ों की तरफ माइल होती है। दोनों ही आप गज़ल के शायर हैं, तो मैं पूछना चाहूँगा कि गज़ल पर मुआशरती मसाइल ने बुरा असर तो नहीं डाला? क्योंकि गज़ल तो हुस्न व इश्क का मौजू है और
मौजूदा माशरती मसाइल इस हवाले से बताइएगा। अच्छा सवाल है, ये बड़ा खूबसूरत सवाल किया है आपने। और जहाँ तक ताल्लुक़ है कि गज़ल हुस्न व इश्क की बात है, मैं कुल्ली तौर पर इससे इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि इसके साथ साथ जहाँ ये कहा जाता है कि गज़ल के मानी है औरत से गुफ्तगू करना, तो वहाँ ये भी है एक इसकी जो है वो वजाहत मौजूद है कि जब गज़ाल जिसे हम हिरन कहते हैं, जब वो घिर जाता है ना शिकारियों में और उसे कोई जाए पनाह नज़र नहीं आती और वो समझता है कि अब मैं मरने वाला हूँ, मेरी बस मौत आ गई है, तो उसके मुंह से एक अजीब दर्दनाक किस्म की एक आवाज़ निकलती है, उसे भी गज़ल कहा जाता है। तो इसे अगर ये कह लिया जाए कि ये दर्द की भी एक कहानी है, ये एक गम की भी एक कहानी है, दुख की भी एक कहानी है, तो ये गज़ल में पेश किया जा सकता है। तो वैसे भी अब जो है गज़ल का बहुत इर्तिका हो चुका है, गज़ल बहुत आगे जा चुके हैं। जी जी राणा साहब, आप इस हवाले से क्या? सर मैं इसमें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बात करने का एक सलीका है, अगर मैं मतलब अपने लिहाज से आसान करूँ कि जो आम लोग जो शायरी को नहीं जानते उनको भी थोड़ी समझ मेरे ख्याल से आएगी, कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जज्बात को, अपने ख्यालात को जो मैं मौजूदा वक्त में देख रहा हूँ, एक आसान से थोड़े लफ्ज़ों में कह जाऊँ और लोगों को समझ जाए। वो चाहे गज़ल हो चाहे वो नज़म हो, दोनों चीज़ें शामिल होती हैं। अब इसमें बंदा कोई हुस्न की बात करता है, उसकी अपनी मर्जी है, कोई बंदा इसमें ज़माने की बात करता है, उसकी अपनी मर्जी है। मैं इसमें ये समझता हूँ कि आप अपने ख्यालात को, आप अपने जज्बात को मौजूदा माशरे को देखते हुए, अपने माजी को देखते हुए, अपने असलाफ के माजी को देखते हुए एक पैगाम देते हैं आप। जैसे इकबाल ने पैगाम दिया इसमें कौमियत का, मुहब्बत रसूल का, नातों में हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं। अब जो गज़ल है, गज़ल एक पैरा आपको ऐसा मिलता है जहाँ पर आप हर तरह की बात कर सकते हैं, उसमें अपने दर्द की बात कर सकते हैं, अपने महबूब से बिछड़ने की बात कर सकते हैं, और माशरे की जो अक्कासी है, जो मौजूदा हालात हैं, उनको देख के भी आप कर सकते हैं। थोड़ी सी बात मैं और करूँगा। आपके सवाल का पहला हिस्सा है कि मसाइल ने बुरा असर नहीं, मसाइल शायरी पर बुरा असर नहीं डालते। माशरती मसाइल जो हैं, जो जैनमन शायर है ना, वो उसकी सलाहियतों को मज़ीद निखारते हैं। और वो जब अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखता है, नाइंसाफ़ियाँ देखता है माशरे की, और गैर मुसावियाना तर्ज़ अमल देखता है, तो उसे वो फिर अपनी महसूसात के हवाले से उसी अंदाज में पेश करता है। तो एक मिनट प्लीज़। तो गज़ल जो है ना, इसमें असल चीज़ ये है कि इसमें आपने 2 मिसरों में एक शेर कहना है और पूरा मजमून आपने एक शेर में देना है। जितने अशार हैं गज़ल के उतने मज़ामीन देने हैं आपने, और हर मजमून दूसरे मजमून से अलग होता है। और ये उसकी शायर की अपनी महसूसात हैं कि उसने कैसे उस चीज़ को, जो जुल्म को, ज़्यादती को, नाइंसाफ़ी को, माशरती मसाइल जिसे हम कहते हैं, उसे किस अंदाज में महसूस किया और उसे कितने खूबसूरत पैराए में पेश किया। और जितने वो अच्छे अंदाज में पेश करेगा, सामे या उसका जो है कारी, वो उसे पढ़ के वो मुतासर होगा और वो यही कहेगा कि ये तो गोया मेरे दिल की बात है। ये इसमें मैं कहना, जो आपका ये क्वेश्चन है, इसके मुताबिक मसाइल असर नहीं डालते, माज़े के साथ शायर खुद असर डालते हैं या ऐसे पेचीदा कर। जैसे मैं समझता हूँ शायरी को एक ऐसे अंदाज से लेना चाहिए जिसमें माशरे की बुराइयाँ वाज़ेह करने के अलावा उनको ख़त्म करने के तरीके बताए जाएँ। शायर करते हैं, जैसे बहुत सारे मशहूर उस्ताद इमाम बिन गुजराती लोग जानते हैं, इस तरह के शोरा कराम भी हुए हैं। मैं समझता हूँ ऐसी शायरी जिससे वल्गैरिटी, फहाशी और एक बेरारवी की हवा पैदा हो, मैं समझता हूँ उसे नहीं होना चाहिए। शायरी एक मुक़द्दस पेशा है। हसन बिन साबित का अगर नाम लीजिए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने अपना कमी मुबारक भी दी थी। मैं समझता हूँ मसाइल नहीं करते शायर, ऐसे शायर जो इसको यूज़ करते हुए माशरे में वल्गैरिटी, फहाशी फैलाते हैं, वो करते हैं। इसका तो कुरान पाक में बाकायदा पूरी सूरा है कि सूरह शोरा है कि किन शोरा से अल्लाह ने नफरत का इज़हार किया है। नहीं, शायरी ये पेशा है। शायरी आपने फरमाया कि शायरी एक ऐसा पेशा है, नहीं उनके मुंह से निकल गया है पेशा। असल में वो मिशन कहना चाह रहे थे, वो मुंह से जज्बात। नाज़रीन, दोनों शायर हमारे साथ हैं, आते हैं एक मुख्तसर ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
Multifunction ozonizer is the best way to sterilize your food. It uses high voltage technology to generate ozone and allow us to sterilize our food in the most convenient and efficient way. This is how it works. We shall put the food to be sterilized into a container filled with water. Then we place the bubble stone in the water. After 15 minutes, we can see a layer of foam floating on top of the water. Swirl the foam on a stick, and when it dries, burn it. What you will see is that the substance does not melt and it releases a strong chemical stench. Imagine if we eat this substance, more toxins will be accumulated in our bodies. Some tests for further understanding. We put drops of a pesticide in a container with the water and the fish. The fish died after a while. Now we treat this water with a Tianshi family ozone disinfector. After 30 minutes, we put 2 more fish in the water. You see, these fish are swimming lively. This clearly shows that the ozone created by Tianshi ozone disinfector has a thoroughly decomposed pesticide in the water. To show how ozone can break down chemicals, let us take 2 glasses of water. Then we add coloring into the water and we ozonize one of them. Eventually we'll see that the ozonized water has returned to its original color. This clearly shows how ProLife Multifunction Ozonizer can break down chemicals found in fruits, vegetables, meat and seafood. Also be used to sterilize baby bottles and teats. Ozonated water can also be used for treatment of foot and skin. जी नाज़रीन, दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तो मौजूद हैं हमारे साथ सैयद मोहम्मद बिस्मिल साहब और राणा आदिल मकबूल एडवोकेट। मैं शाह साहब पूछना चाहूँगा आपसे कि आज हम अदबी लिहाज से मुतकद्दमीन से बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या इन्हतात की तरफ? चौहान साहब, मैं ये समझता हूँ कि हर मामले में, ज़िंदगी के हर मामले में, हर दौर के अपने तकाज़े होते हैं। जो हमारे मुकद्दमीन हैं, जो क्योंकि वो छाननी में छन कर यहाँ हमारे तक पहुँचे, वहाँ उस दौर में भी या उन अदवार में भी कह लें कि ऐसे शोरा भी मौजूद थे जिनका अब नामो निशान मौजूद नहीं है, जिन्हें कोई जानता तक नहीं है। तो हर, जैसे पहले मैंने अर्ज़ किया है कि हर दौर के अपने तकाज़े होते हैं। माशरती जो उतार चढ़ाव है, ये किसी भी कलमकार को अगर रिश्ता कलम के साथ है तो वो उस पर अपने असरात मुरतब करता है और वो जो आगे चलाता है, कन्वे करता है असरात के, वो अपने अंदाज में जो कन्वे करता है तो उसका अपना अंदाज होता है। तो इन्हितात मुकद्दमीन से मौजूदा दौर का जब करते हैं तो जब आइंदा 100 साल के बाद जब बात होगी तो मौजूदा दौर के बिशोरा जो है ये छन्नी में छन कर वहाँ पहुँचेंगे, चंद रह जाएंगे, ये सारे नहीं रहेंगे। जो मुतशायर हैं वो तो कभी जिंदा नहीं रहता कागज़ पर, वो तो उसकी 50 किताबें भी आ जाएं, 1000 किताबें भी आ जाए तो मुतशायर जो है वो जिंदा नहीं रहता। जिंदा रखना है उसके फ़न ने उसे, कि वो क्या कन्वे कर रहा है, क्या दे रहा है। तो शुरा पर चूँकि दीगर कलमकारों की तरह शुरा पर भी ये कौमों के अरूजो ज़वाल की जो है ना की ज़िम्मेदारी डाली जाती है। तहरीक पाकिस्तान देख लें, इसका जो सबसे पहले तसव्वुर पेश किया वो एक शायर है। उससे पहले जब कश्मीर में जब इस जो हुई 1940 में जो हुई इधर लाहौर में जो हुआ, जहाँ ये लफ्ज़ पाकिस्तान की जो तहरीक पाकिस्तान पेश की गई, तो उससे पहले आज़ाद मुल्क का तसव्वुर जो है ये कश्मीर में निकला था। इलाके जो है वो
جب اس نے وہ تھا جو وہ مہاراجا، تو اس نے بہرحال یہ لمبی سٹوری ہے، لمبی تاریخ کی کہانی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انحطاط تب ہوتا اگر اب شاعری مر چکی ہوتی، کیونکہ موجودہ دور کے تقاضے کچھ اور ہیں، اس وقت کے تقاضے کچھ اور تھے. تو موجودہ وقت میں جو شعراء اپنا وقت دے رہے ہیں اپنے اندر کی جو ہے وہ کیا آپ سمجھتے ہیں بہتری کی طرف جا رہا ہے؟ ہاں، ہر دور میں شاعری جب تک زندہ ہے یہ بہتری کی طرف ہے. بہتری کی طرف. مردہ شاعری ہر دور میں مر جاتی ہے، اپنے دور میں ہی مر جاتی ہے، وہ اگلے دور میں داخل نہیں ہوتی. سر اس میں ہر دور کے تقاضے واقعی اپنے ہیں، لیکن انحطاط کو جو میں اپنے مفہوم میں لوں گا اس کا مطلب یہ لوں گا کہ تب چاہے شاعر متشاعر بھی تھے، ان کے مطلب کو معاملے بھی تھے، عوام سامعین سنا کرتے تھے، مشاعرہ ہونا، پورا پورا گاؤں جمع ہو جانا، لوگوں نے آنا، ایک انٹرسٹ تھا لوگوں میں. وہ چیز اب نہیں ہے. اب لوگ شاعری کو میں سمجھتا ہوں بالکل ایک عام سی چیز سمجھ رہے ہیں. اس میں کردار کس کا ہے یا کس نے نقصان پہنچایا؟ میں سمجھتا ہوں ہمارے چاہے نوجوان نئے آ رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی صحیح نہیں ہو رہی. مثال ایک شاعر بننا چاہتا ہے، وہ کسی شاعر کے پاس آتا ہے، اگر اس کو حوصلہ دیا جائے، طریقے سے اس کی بات کی جائے، اسے سمجھایا جائے پیار سے، تو وہ شاعری کی طرف آئے گا. ہوتا کیا ہے کہ جب بھی کوئی نیا شاعر بننے لگتا ہے، استاد جو ہیں وہ ایسا طریقہ اپناتے ہیں کہ وہ باہر جا کے بھی کہتا ہے بھی شاعری نہ کرے آج. اب اس میں یہ ہے کہ موجودہ میڈیا کا ایک نیٹ کا دور ہے، فیس بک چل رہی ہے، ٹویٹر ہے، لوگوں کو تقریریں کرنے کا موقع ملتا ہے. بزم ادب اسکولوں میں بہت کم ہے، ڈانس وغیرہ پروگرام اسکولوں میں ہو رہے ہیں. اب اس میں ادب جو ہے نا، انحطاط ادب کا اس زمرے میں ہوا ہے کہ جو عوام ہے وہ اس طرف نہیں آ رہے. وہ شاعروں کو حقیقت ہے، میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، وہ کہتے ہیں شاعر تو مایوسی پھیلاتے ہیں، یہ تو لوگوں کو مایوس کرتے ہیں. میں یہ مصرع پڑھ کے حیران ہوا اور میں نے سوچا تو مطلب مجھے یہی نظر آیا کہ جو شاعر ایک بھوک افلاس امید دے لوگوں کو، آپ لوگوں کو حوصلہ دے جینے کا، یہ بھی شاعری کا فن ہے. تو میں سمجھتا ہوں انحطاط ان معنیوں میں ہوا ہے کہ جو عوام ہے یا سامعین ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. میں تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. بہت اچھی بات کی رانا صاحب نے عوامی حوالے سے. دیکھیں کلچر جو ہوتا ہے نا، اس کی اپنی ایک کشش ہوتی ہے، اور آپ اگر دیہی علاقے میں ہیں تو وہاں عوام کی بات کریں گے، آپ اگر کسی خاص حلقے میں ہیں تو وہاں خاص لوگوں کی بات کریں گے. عام اور خاص کی تخصیص کرنا پڑے گی ہمیں. اور اس کے لیے یہ ہے کہ دیہات میں یا عوام جو شاعری پسند کرتے ہیں، وہ اللہ کی تعلوڑے والا لگا ہوا وہ تو سارے سنتے ہیں. وہ اپنا نیازی صاحب گا رہے وہ تو سارے سنتے ہیں. گانے کی بات لیکن جو مہدی حسن خان صاحب جب گا رہے ہوں گے، پکا راگ لگا کے گا رہے ہوں گے، کلاسیکی موسیقی گا رہے ہوں گے، کتنے لوگ سنتے ہیں انہیں؟ وہ اس لیے سنتے ہیں، وہ لوگ کم سنتے ہیں کہ وہ کم لوگوں کے لیے ہے. تو جو شاعری ہے اس کی بھی ہیں حصے ہیں، درجات ہیں. تو جو عام آدمی کے لیے شاعری ہے وہ اس کے زیادہ ہوں گے سننے والے، جو خاص لوگوں کی ہے اسے کم لوگ سننے والے ہوں گے. یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ شاعری عام لوگوں کے لیے ہے تو عام لوگ وہ شاعری خود بتاتی ہے. نہیں وہ تو شاعری، وہ شاعر شعر سنائے گا تو پتا چلے گا نا. سر میں ایک منٹ نا سر، وہ تو شعر کے بعد پتا چلے گا کہ یہ عام لوگوں کا ہے یا خاص لوگوں کا. کیسے آپ عام لوگوں کو بلائیں گے شعر سنانے کے لیے یا خاص لوگ کے یہ شعر سنانا ہے؟ نہیں دیکھیں، میں عرض کرتا ہوں نا کہ یہ جو فوک ہے نا، فوک شاعری ہے، جیسے یہ ڈھولا ہے، مائیا ہے، دورا ہے، یہ عام شاعری ہے، عام لوگوں کے لیے ہے. اسی عام لوگ خاص لوگوں کی شاعری کا، خاص لوگوں کی شاعری جو ہے وہ مشکل شاعری جو ہے. کون سی؟ بہت ساری غزل جو اردو غزل ہے یہ عام لوگ نہیں سنتے، اس حوالے سے نہیں سنتے جس حوالے سے یہ فرما رہے ہیں. وہ تو دیہاتوں میں ڈھولے مائی ہو گئے نا، شہروں میں تو ڈھولا مائیا کو نہیں سنے گا. ہوتا ہے مشاعرہ، شہر میں تو ڈھولا مائیا کو نہیں سنے گا. لیکن آپ خود مشاعرہ کرواتے ہیں، اردو مشاعرہ کرواتے ہیں باہر سے تو کیا آپ کے پاس گیدرنگ نہیں ہوتی؟ گیدرنگ بڑی مشکل سے لانی پڑتی ہے. مشکل سے نہیں لانی پڑتی. جو صاحبان ذوق ہیں نا، جو سمجھتے ہیں شعر کی حیات کو تو وہ آتے ہیں. جس طرح رغبت ہوگی، جس کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ ہوگی وہ اتر جائے گا. جی رانا صاحب آپ فرمائیے. سر اس میں میری گزارش یہ ہے کہ شاعری خاص و عام نہیں ہوتی. شاعری وہ ہوتی ہے جو آفاقی ہو، جو ہر وقت کے ہر دور کے مطابق
اس کی عکاسی کرتی ہے، اسے میں شاعری گنتا ہوں۔ جی جی ڈھولا جو ہے اگر اس کو آپ سمجھتے ہیں یہ عام کے لیے ہے، تو میرا یہ خیال ہے یہ ان ڈھولوں میں ایسی بات بھی کر دی جاتی ہے جو خاص بندوں کے لیے بھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں ڈیفرنس جو ہے یہ بالکل نہیں ہے۔ شاعری میں اسے ہی کہتا ہوں، جیسے اقبال ہے، غالب ہے، یہ اس وقت کے دور کی عکاسی بھی تھی اور آج کی بھی عکاسی ہے۔ اس لیے جو شاعر ہے، اصل شاعر اسے گنوں گا یا اسے کہوں گا جس کی شاعری میں ہر چیز موجود ہو، وہ چاہے اسے غریب سنے بندہ یا اسے امیر سنے بندہ، لیکن اگر وہ ایک خاص ٹاپک کو لے کے چلتا ہے تو وہ اسے ہم کہیں کہ بھی جیسے ایک بچوں کے لکھی گئی ہے، وہ صرف بچوں کے لیے، اس کو اس طرح ڈیفرنس آپ کر سکتے ہیں۔ باقی جو گانے کی بات ہے وہ میں نے نہیں کی تھی، کیونکہ گانا جب گایا جائے گا تو پھر سننے والے وہ سر سنتے ہیں، لیکن میں نے بات کی تھی کہ واقعی آدھی احتیاط اس لحاظ سے ہے کہ لوگ نہیں آ رہے، اس میں قصور کس کا ہے؟ میں سمجھتا ہوں ہمارے بڑوں کا ہی ہے، جنہوں نے ہمارے بچوں کو جو ہے وہ اوپر آنے نہیں دیا۔ اگر کوئی شعر لکھ کے چلا گیا، میرے ساتھ بھی ہوتا رہا ایسے، بالکل ہوتا رہا، آپ نے کیسے لکھ لیا، کہاں سے لکھ لیا، کیوں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جب مجھے یہ کہا جائے گا یہ کچھ بھی نہیں جب اس لہجے میں، تو حقیقت ہے میں مایوس ہوں گا۔ لیکن جب میرا استاد مجھے یہ کہے گا بھی ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر تھوڑا سا آپ ایسے کر لو نا یہ بہتر ہے، تو یہ میں کہتا ہوں استادوں کا۔ میرے استاد جو ہیں خالد صاحب، حقیقت ہے میں اللہ تعالیٰ نے زندگی دے ان کو، میں سمجھتا ہوں جس لحاظ سے مجھے چلایا انہوں نے بہترین طریقے سے۔ اج نکھار جو انشاءاللہ مجھ میں مزید آیا یا مزید آئے گا، اس میں ان کی تربیت کا معاملہ ہے۔ مجھے انہوں نے کئی بھی مایوس نہیں کیا۔ میری اب جو غزلیں ہیں جو میں نے مطلب سمجھ لیجیے اپنی بچپن میں لکھتا رہا ہوں، تقریباً 600-700 غزل میری ہے۔ اچھا، انہوں نے مجھے کبھی نہیں کہا کہ وہ غزلیں اپنی پھاڑ کے پھینک دو۔ انہوں نے کہا مفہوم آپ کے تب بھی تھے، ان مفہوموں کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، ان کو پڑھتے رہنا ساتھ۔ لیکن آج جو میں آپ کو بہرے بتاؤں گا، جو اوزان بتاؤں گا، ان مفہوم کو یا خیالات کو اس میں شامل کر لیجیے۔ یہ اگر یہ کہتے کہ پھاڑ دو بھی نہیں، اب میرے کو خیال تو تھے نا، میں کہتا تو اس میں جو بزرگ شعراء کرام ہیں ان کا۔ شاہ صاحب ایک بات آپ نے کی متشاعر کی، تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ موجودہ دور میں شاعر زیادہ ہیں یا متشاعر زیادہ ہیں؟ پہلے شاعر متشاعر کی تشریح کر لیجیے۔ پہلے وضاحت تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ متشاعر کون سے ہوتے ہیں اور شاعر کون سے ہیں۔ دیکھیے جی، یہ تو اب کوئی ابہام والی بات نہیں رہ گئی۔ چوہان صاحب جو بات میں نے پہلے کی ہے، رانا صاحب نے بھی کہا ہے، اور تمام جو ہیں شعراء جو اصل ہیں وہ یہ بات کہیں گے کہ شاعر پیدائشی ہوتا ہے، وہ شاعر ہے۔ جو شاعر نہیں ہے وہ متشاعر ہے۔ شاعر نہیں اور شعر نہیں، اس کے شعر میں شعریگی نہیں ہوتی، شعریت نہیں ہوتی۔ اچھا نہیں، وہ اوزان پہ پورا اترتا ہے، پیروں پہ وہ شعر تو ہے، لیکن وہ جیسے رانا صاحب نے کہا ہے کہ جو بیر میں اور وزن میں جو ہے وہ شعر تو ہے۔ تو شعر کہنے والا پھر شاعر ہوا نہیں نا، اسے متشاعر کہتے ہیں، لفظ شاعر آ رہا ہے نا اس میں۔ متشاعر کیوں ہوا؟ نہیں، اس کے پاس نہیں ہے، وہ ویلکنائزر ہے، وہ 2-4 الفاظ آپ سے لے گا، ادھر سے لے گا، ادھر سے لے گا، اور اسے کانٹ چھانٹ کرے گا، چربا سازی کرے گا، اسے ملائے گا آپس میں، تو وہ اس کی چاشتی نہیں ہوگی اس شعر میں، وہ سطحی شعر ہوگا سارا سسٹم۔ آپ دیکھتے ہیں آپ کو بھی وہی شعر اپیل کرتا ہے کہ جس میں شعریت ہو، جس میں شعریت نہیں ہے، آپ کو جس کا مفہوم نہیں ہے، کوئی مضمون نہیں ہے، کوئی شعریت تو جس میں جو اوزان پہ پورے ہوتا ہے، شعریت تو نہیں، شعریت الگ چیز ہے، شعر الگ چیز ہے۔ سر میں اس میں اگر تھوڑی معذرت، سر دیکھیے متشاعر عام طور پر تھوڑے چھوٹے لفظوں میں یہ کہوں گا کہ جو خود شاعر نہیں، کسی شاعر کا چربا جو انہوں نے لفظ یوز کیا ہے اس کا لے کر اس کے خیالات کو تھوڑا سا تبدیل کر کے اپنے پاس اس کے کچھ نہیں، اپنے خیالات نہیں ہیں، اپنے جذبات نہیں ہیں، کسی بندے کو پکڑا، اس کی شاعری کو تھوڑا توڑا، اور وہ پھر شعر وہ ہوتے ہیں جو کم از کم زبان زد و عام ہو۔ مطلب میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پتہ کیسے چلے گا۔ مثلا جیسے آپ نے کہا اوزان بھی برابر ہیں، مفہوم بھی ٹھیک ہے، شرینی کی بات نہیں، سمجھیے لگے کہ یہ جو شعر سنا رہا ہے بندہ یہ تو کسی دوسری شاعر کا ہے، یا اس کا مفہوم تھوڑا سا تبدیل کر دیا اس بندے نے اور اپنا بنا کے پیش کر رہا ہے۔ اس کو سمجھنے کا طریقہ میں سمجھتا ہوں یہ ہے، پنچر لگا کے جو آتا ہے، پنچر لگا کے۔ میں سمجھتا ہوں آپ ایک شاعر کو سنتے ہیں، اگر وہ بار بار ہر مشاعرے میں اپنا ایک ہی شعر سنائی جائے یا ایک ہی غزل سنائی جائے، سمجھ لیجیے کہ اس میں کچھ مسئلہ ہے، اس میں وہی ایک ہے۔ میں ایسے بہت سارے لوگوں سے واقف ہوں ذاتی طور پر کہ جو عروج دان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عروج جانتے ہیں،
اپنے اشعار ان کے جو ہے وہ بخارج الوزن ہوتے ہیں. اچھا ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں. ناظرین سوال مزید پوچھیں گے ان سے، تو سب میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو اپنے کلام سے بھی آپ معذور کریں، تھوڑا سا کلام سنائیں. تو شاہ صاحب اپنی نعت کے چند اشعار. سر پہلے ایک میں اس میں جونیئر اصول اور ضوابط کے مطابق پہلے میرا بنتا ہے. شاہ صاحب جی دیکھیں ایک بہت ٹھیک ہے رانا صاحب، جو بات ہے نا وہ کرنی ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے آپ میں اس میں سر نعت جو ہے تازہ ہی ہے. 2-3 اشعار نعت کے سنائیں. پھر اس میں سر ہے کہ خالق کے کہے لفظوں کی خیرات کہی ہے، خالق کے کہے لفظوں کی خیرات کہی ہے، کم کوش نے کب خود سے تیری نعت کہی ہے. کم کوش نے کب خود سے تیری نعت کہی ہے، اور قرآن سے روح حسن کی بابت جو سنا ہے. قرآن سے روح حسن کی بابت جو سنا ہے، اس نقش حقیقت کی حسین بات کہی ہے. اس نقش حقیقت کی حسین بات کہی ہے، اور آنکھوں میں تیرے پاؤں کے دھون سے جلا ہے. آنکھوں میں تیرے پاؤں کے دھون سے جلا ہے، اشکوں کی تلاوت تیری سوغات کہی ہے. آنکھوں میں تیرے پاؤں کے دھون سے جلا ہے، اشکوں کی تلاوت تیری سوغات کہی ہے، اور آقا سے محبت کا صلہ لطف خدا ہے. آقا سے محبت کا صلہ لطف خدا ہے، رحمت کے لبادے میں تیری ذات کہی ہے. رحمت کے لبادے میں تیری ذات کہی ہے. اور ایک اس میں خالق ہی کے قبضے میں ہیں گو سارے خزانے. خالق ہی کے قبضے میں ہیں گو سارے خزانے، ان سب کی مگر کنجی تیرے ہاتھ کہی ہے. ان سب کی مگر کنجی تیرے ہاتھ کہی ہے. اور مقطع اس میں مقطع سے پہلے ایک پسند ہے شعر بہت زیادہ مجھے اس میں کہ کوسین کی تفصیل ذرا پوچھو دنا سے. کوسین کی تفصیل ذرا پوچھو دنا سے، معراج تو لوگوں نے فقط رات کہی ہے. معراج تو لوگوں نے فقط رات کہی ہے، خالق کے کہے لفظوں کی خیرات کہی ہے. جی شاہ صاحب آپ رانا عدیل مقبول صاحب بہت اچھا کلام کہا آپ نے. اور نعت کہنا بڑا مشکل کام ہے، یہ دو تلوار سے گزرنے کے مترادف ہے. بہرحال میں بھی کبھی کبھار حاضری لگواتا ہوں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اقدس میں. تو چند اشعار ہیں کہ بوٹا بوٹا ڈالی ڈالی غنچاؤ گل پات کریں. بوٹا بوٹا ڈالی ڈالی غنچاؤ گل پات کریں، انس و جان ملائک سارے ذکر نبی دن رات کریں. انس و جان ملائک سارے ذکر نبی دن رات کریں، اور شاہ امم کی نعتیں کہنا سنت خالق اکبر ہے. شاہ امم کی نعتیں کہنا سنت خالق اکبر ہے. فہم و گمان ادراک اور سوچیں ہم بھی وقف نعت کریں. فہم و گمان ادراک اور سوچیں ہم بھی وقف نعت کریں، اور من کے سونے آنگن میں جب نعت نبی کے پھول من کے سونے آنگن میں جب نعت نبی کے پھول کھلیں، نور و نکہت کے سب حالے رقص ہمارے ساتھ کریں. من کے سونے آنگن میں جب نعت نبی کے پھول کھلیں، نور و نکہت کے سب حالے رقص ہمارے ساتھ کریں، اور نین دریچے نین جھروکوں میں روشن ہیں دیپک دید کی حسرت کے. نین جھروکے میں روشن ہیں دیپک دید کی حسرت کے، میرے نبی کو کیا مشکل ہے ایک جلوہ خیرات کریں. اور مقطع ہے کہ
کاش اب اس باب کرم پر پلکوں سے میں دستک دوں، واہ واہ واہ، کاش اب اس باب کرم پر پلکوں سے میں دستک دوں، ہونٹ وہاں خاموش رہیں اور اشک میرے ہر بات کریں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہونٹ وہاں خاموش رہیں اور اشک میرے ہر بات کریں، کیا بات، اور بوٹا بوٹا ڈالی ڈالی گنچاؤ گل پات کریں۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت اچھے نازیہ کلام شاہ صاحب آپ نے اور آپ نے ہمارے ناظرین کو سنایا۔ تو میں دوبارہ سوال جو آپ کے سلسلے کی طرف آتا ہوں، تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا شاعر کو اپنا نقاد خود ہونا چاہیے؟ بالکل، یہ تو پہلی شرط ہے اچھے شاعر کے لیے کہ اگر وہ خود اپنا نقاد نہیں ہوگا تو وہ متشائر والی بات ہی آ جائے گی وہاں، کہ اگر اس کے کلام کا اپنا اسے نہیں پتا کہ میں مصرے میں کیا باندھ رہا ہوں، جی جی، اگر میں مصرے میں باندھ رہا ہوں کوہ طور پہاڑی، جی اگر میں باندھ رہا ہوں آب زمزم کا پانی، تو بڑی عجیب سی بات ہوگی۔ مجھے نقاد اپنا خود ہونا چاہیے، مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ آب اور پانی کے جو ہے معنی ایک ہیں، تو وہ اس کے خود اپنے مضمون کو جب تک اپنی اس تنقید کی جو دوسروں پر وہ کر سکتا ہے، وہ اس کی تنقید کی کٹھالیوں سے، ایک کٹھالی سے نہیں بہت ساری کٹھالیوں سے اسے نہیں گزارے گا، تب تک وہ کندن تو نہیں بن سکتا نا۔ جی جی، رانا صاحب میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ شاعر عام طور پر تعریف کو پسند کرتے ہیں، ایک کلام جیسا بھی کپڑے اس کی واہ واہ کر دیں گے، تعریف کریں گے اور وہ پسند کرے گا، کوئی تنقید کرے تو وہ نہیں پسند کرتے، تو لڑائی پہ تو جاتے ہیں کہ تنقید۔ اتنا بہترین سوال آپ کا، اور موجودہ معاشرے کی عکاسی، اور میں سمجھتا ہوں یہ المیہ ہے ہمارے معاشرے کا، ہمارے شعراء کرام کا، اور میں اس میں یہ شامل کرتا ہوں کہ وہ شاعر جو شاعر ہے وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ جس کا ادب کے ساتھ تعلق ہے وہ بادب ہوگا۔ ہاں، جو حالات کے مطابق جیسے متشاعروں کی بات شاہ صاحب نے کی تھی وہ ہوگا تو وہ لازمی ایسے کرے گا، لیکن جو اصل شاعر ہوگا وہ کبھی تعریف کو، وہ اپنی بات کرتا ہے، اپنا پیغام دیتا ہے اور لوگوں کے کانوں کے اوپر چھوڑ کے وہ چلا جاتا ہے۔ لیکن جو حالات کے مطابق بنائے جاتے ہیں یا مقابلے کے لیے بنائے جاتے ہیں، جو جسے متشاعر کہتے ہیں، وہ جب بھی میدان میں آئے گا تو وہ کہے گا بھائی مجھے تعریف چاہیے، اس پر جب بھی تنقید کریں، کیونکہ اس کے پاس بتانے کے لیے کچھ تو ہے نہیں، اس کے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں، اس لیے وہ تنقید نہیں برداشت کرے گا۔ جو تنقید برداشت کرتا ہے وہ آپ سمجھ لیجئے وہ شاعر ہے، وہ کیونکہ اس کے پاس سوچنے کی صلاحیت ہے۔ وہ یہ کہتا ہے میں نے یہ شعر کہہ دیا لیکن میرا شعر حرف آہت نہیں ہے، کیونکہ خیالات ہیں نا، خیالات وقت کے ساتھ بدلتے ہیں۔ مجھے میرا استاد کہتا ہے آپ اسے ایسے کر لو، 10 سال بعد مجھے خود خیال آئے گا یار یہ میں بات جو کر رہا تھا اس وقت آج تھوڑا سا میں اسے ایسا کر لوں زیادہ بہتر ہو سکتا ہے۔ اس لیے جو تنقید ہے یہ جو اصل شاعر ہے وہی برداشت کرے گا، بلکہ خوش ہوگا، بلکہ میں سمجھتا ہوں وہ جا کے ہاتھ چومے گا اپنے بڑے کہ بھئی آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے بڑی اچھی بات ہے، جیسے شاہ صاحب مجھے بتاتے ہیں بات، میرے استاد بتاتے ہیں، تو میں کبھی مجھے غصہ آج تک نہیں آیا۔ کیوں؟ یار دوست آپ کا وہ جو آپ کو آپ کی خامیاں بتائے، جو آپ کی صرف تعریف کرتا ہے وہ آپ کو۔ شاہ صاحب میں مشاعرے ہوتے ہیں تو شاعروں کے بھی بنے ہوئے گروپ بنے ہوئے ہیں آپس میں، تو کوئی ایک گروپ کا شاعر ہے دوسرا پڑھ رہا ہے تو وہ اپنے گروپ کا اس کا شاعر نہیں پڑھے گا تو وہ اسے داد دے دے گا، اپنے گروپ کا اس کا ماٹھی شاعری بھی کرے تو وہ داد دے گا۔ یہ ادبی لوگ ہیں، یہ کس حوالے سے کو بتائیے؟ یہ بھی آپ نے بہت اچھے سوال کر رہے ہیں، آپ پتہ نہیں آپ کہاں سے نکال کے لائے ہیں اتنے اچھے چوہان صاحب جو ہے نا وہ شاعر، آپ شاعر نہیں ہیں، ادب پرور تو ہیں، کیا بات ہے، اور آپ کا مطالعہ اتنا وسیع ہے ادب کے حوالے سے، اور آپ نے ایک اچھے سوالات جو ہیں وہ آپ لے، یہ محسوسات ہیں نا مشاعروں میں دیکھتے ہیں، اکثر دیکھتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں چوہان صاحب کہ جہاں تک گروپ بندی کی بات ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ نظریات کے گروپس ہوتے ہیں۔ اگر میرے نظریات رانا عدیل مقبول سے ملتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم ایک گروپ کے ہیں، لیکن یہ جو گروپ بندی ہے یہ مسابقت کے لیے ہونی چاہیے،
حسد کے لیے نہیں ہونی چاہیے. ایک آپ نے یہ کہا کہ نظریات ہے، لیکن بدقسمتی نظریات کے یہاں تو شخصیات کے گروپ ہے، نظریات کے نہیں. ادھر ہی آ رہا ہوں. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ وہ لوگ جو احساس کمتری میں مبتلا ہیں اور پوری طرح احساس کمتری میں مبتلا ہیں اور خود کو 52 گزیہ سمجھتے ہیں بانے، لیکن وہ خود کو 52 گزا سمجھتے ہیں کہ ہمارے تو برابر میں. وہ کیسے وہ شعر تھا ایک کہ مجھ میں ہی کچھ کمی تھی کہ بہتر میں ان میں تھا کہ شہر میں کوئی بھی میرے برابر نہیں رہا. تو بات یہ ہے کہ جب انسان خود کو انکساری کے رکھتا ہے نا، ڈبے میں بند رکھتا ہے، تو اس کی خوشبو زیادہ نکلتی ہے. جب ڈبہ کھولا جاتا ہے نا تو پھولوں کی خوشبو زیادہ نکلتی ہے. تو یہ ہماری بدقسمتی ہے، یہ ہمارا المیہ ہے، اور یہ ادب کے لیے زہر قاتل ہے، ادب کے فروغ کے لیے. کہ جب نوجوان نئے لکھنے والے آگے آنا چاہتے ہیں تو وہ ان کی روش دیکھتے ہیں، جب ان کی جو طریقہ کار دیکھتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں، پھر وہ اسی ناپختگی پہ پختہ ہو جاتے ہیں جس پر نہیں ہونا چاہیے. یہ ایسے ہے، یہ بیماریاں ہیں کہ جو لوگ احساس کمتری میں مبتلا ہیں. میں نہیں سمجھاتا کہ گلزار حسین چوہان کو کوئی جو ہے وہ بہتر سمجھے. اسے کیوں عزت کرتے ہیں جی؟ لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، میں بھی صحابی ہوں، میری کیوں نہیں کرتے؟ تو جب یہ بات آ جائے گی بھائی مجھے عزت اپنے فن سے کروانی ہے، مجھے ڈانس سے نہیں کروانی ہے، تو قدامت کے نکلا جائے گا. جب قدامت اور جو ہے جدت ہے، اسے جب مکس اپ کیا جائے گا تو خوبصورتی نکلے گی. تو بات یہ ہے کہ یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے، اور اس بات کی ہر جگہ پر میں کم از کم مذمت کرتا ہوں. یہ نہیں ہونی چاہیے. رانا صاحب، میں یہ سوال جو آپ کا سلسلہ جاری رہے گا، میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو اپنے پسندیدہ 2-4 اشعار. میں اس میں نا، کیونکہ جو آپ کا پہلا کوشچن تھا اسی کے لحاظ سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. اسی میں شعر میں ایک پنجابی کا میں نے شعر کہا، تو جب میں نے حافظ آباد مشاعرے میں وہ شعر پڑھا تو کیونکہ میں شاید کسی اور گروپ کا تھا، یہاں مطلب مجھے داد وغیرہ نہیں ملی، میں تھوڑا مایوس ہوا کہ شاید یہ شعر اچھا نہیں. پھر میں کسی دیگر آؤٹ آف سٹی مشاعرے میں گیا، میں نے وہ شعر پڑھا تو وہاں مجھے ڈھیروں داد ملی. پھر اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ گروپ بندی کتنی جو ہے حافظ آباد میں ہے. میں وہی شعر آپ کو پنجابی کہہ کیونکہ بات کے لحاظ سے مجھے بھی یاد آیا کہ منزل دور دراٹی سہی، منزل دور دراٹی سہی، راہ سے بہنا چنگا نہیں، منزل دور دراٹی سہی، راہ سے بہنا چنگا نہیں، اپنی بالو اپنی سیکھو کسے تے رہنا چنگا نہیں. اپنی بالو اپنی سیکھو کسے تے رہنا چنگا نہیں، تے منہ تو جدرا لاوی دے ایک کچا کوٹھا ٹاوی دے، منہ تو جدرا لاوی دے ایک کچا کوٹھا ٹاوی دے، چپ رہنا وڈیائی ہے پر ایڈا سہنا چنگا نہیں. یہ میں نے شعر کہا، اور میں جو آپ کو کوشچن بھی میں بڑا حیران ہوا. مطلب یہ مایوسی جو ہے نا ہمارے حافظ آباد میں بھی ہے، باہر بھی ہر جگہ یہی کچھ. لیکن جو اچھا شاعر جس کو ہم شاعر کہتے ہیں، حقیقت سے میں حنفیہ کہتا ہوں، چاہے وہ گروپ مخالف ہو یا اپنا ہو، جب اسے اچھی چیز ملے گی وہ نہیں رہ سکتا، اس کے اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے. وہ جب شعر اچھا سنے گا، دیکھے گا، پرکھے گا، وہ کھڑا ہو جائے گا. جی بسم اللہ صاحب، میں پوچھنا چاہوں گا کہ اردو ادب میں خاص طور پر غزل میں میر تک کی میر کو جو مقام حاصل ہے، کیا ان کے بعد آنے والے اب تک کے شعراء میں اس لیول پہ پہنچا؟ دیکھیں جی، ہر آدمی کی اپنی پسند ہوتی ہے. میر کو چاہنے والوں کی بھی کمی نہیں، اور میر پر تنقید کرنے والوں کی بھی کمی نہیں. میر اپنے دور کا ہی بڑا نام نہیں، آج بھی بڑا نام ہے، ایک بہت بڑا نام ہے، مگر اس وقت بھی ایسی شاعری ہو رہی ہے، اتنی اچھی شاعری ہو رہی ہے کہ آنے کے والے 1000 سال کے بعد بھی وہ زندہ رہے گی. موجودہ دور میں جو شاعری، ایسی شاعری ہو رہی ہے کہ جو آنے والے 1000 سال کے تک بھی زندہ رہے گی، اور 1000 سال کے بعد بھی اس کا نام لیا جائے گا. بہت سارے ایسے شعراء ہیں، اب جو کوئی ایک دو نام فیض ہیں، فراز ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے نام ہیں
جنہوں نے جو ہے نا اپنے اپنے انداز میں جو شاعری کی اور کوئی فیض اور فراز کے بعد وہ تو موجودہ دور میں بہت سارے مضافات میں ایسے لوگ کوئی نام دو چار بتا دیں. دیکھیں نا یہ ایک میں راجر پور کے ایک شاعر ہیں ہمارے بالکل ینگ شاعر ہیں, ان کا نام ہے میسم حیدر. بہت اچھی شاعری کر رہے ہیں, اور اگر وہ کسی مرکز میں ہوتے تو اس وقت مرکز میں جن لوگوں کی توتی بول رہا ہے وہ بالکل وہ بیک پہ ہوتے. اسی طرح اور ہیں شعراء ہیں, ینگ شعراء ہیں. اصل میں بات اتنی ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ دو چار نام بتا دیں موجودہ دور کے جو شعراء آپ اس لیول کے میر کے لیول کے آپ کہہ رہے ہیں موجودہ دور میں بات کر رہا یا فراز اور فیض کے میں دور کی بات کر رہا ہوں, موجودہ دور میں دور کی بات کر رہا ہوں, دور کی بات کر رہا ہوں. میر کا اپنا دور ہے, موجودہ دور کے تقاضے اور ہیں. موجودہ دور میں جو شاعری تخلیق ہو رہی ہے, اگر اس دور میں میر ہوتے تو وہ شاید ان کی شاعری کا وہ رنگ نہ ہوتا جو آج شاعری ہو رہی ہے. تو ہر دور میں جو غالب ہیں اسی طرح بہت سارے ہیں. موجودہ دور کے میں کہہ رہا ہوں دو چار میر سے تقابل تو نہیں کر سکتے نا کسی کا بھی. میر کا غالب سے کوئی تقابل نہیں ہے, علامہ اقبال کا غالب کا علامہ اقبال سے تقابل نہیں کر رہے. لیکن میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ ایسا کلام جو آئندہ 1000 سال تک بھی زندہ رہ سکتا ہے. ہاں بالکل میں بتا رہا ہوں نا, وہ اس کلام کے جو خالق ہیں, تخلیق کرنے والے ہیں, ان کے دو چار بندوں کے نام کا تو پتہ چلے اب تاکہ ہم بھی انہیں پڑھے تو صحیح. افتخار عارف ہیں, حافظ عبد المتین صاحب ہیں, اور بہت سارے نام ہیں. ایسے کتنے نام گنواؤں میں آپ کو. اگر آپ پڑھتے ہیں شاعری تو آپ دیکھیں بہت سارے ایسے نام ہیں. اگر چند دوستوں کے نام لوں گا تو دوسرے دوست جو ہے وہ مجھے جھگڑا لگا دیں گے, آپ نے میرا نام تو ادھر لیا. حالانکہ وہ میں چاہتا ہوں کہ میرٹ پہ آپ 4 بندوں کے نام لے دیں. بات میرٹ پہ میں نے 5 بندوں کے نام لیے. نہیں 5 کے لیے نا آپ نے ایک حیدر کا نام لیا, ایک بدر سیماب ہے, بدر سیماب وہ ادھر ہیں چیچا وطنی میں. اچھا, بہت اچھی شاعری کر رہے ہیں. اور اس طرح کے بہت سارے دوست ہیں. یار کس کس کا نام دیں. جی رانا صاحب آپ اس سوال میر تقی میر سے بات شروع ہوئی. تو اصل میں جو شاعری ہے وہ ہے خیالات کو آگے ٹرانسفر کرنا. جی جی میں سمجھتا ہوں غزل ایک ایسی چیز ہے یا نظم ایسی چیز ہے جس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو خیالات دیتے ہیں, ان کے معاشرے کی عکاسی کرتے ہو. بعض بار یوں ہوتا ہے کہ میں پوری غزل لکھتا ہوں, اس غزل میں جو مجھے اشعار پسند ہوتے ہیں وہ سامنے ان کو پسند نہیں آتے. میں مانتا ہوں کہ غزل میں یا اس شاعری کی صنف میں عام طور پہ عوام پہ منحصر ہے وہ کس چیز کو پسند کرتے ہیں. اب ساغر صدیقی کا میں نام لینا چاہوں, جو بھی غریب طبقہ ہے یا تھوڑا سا وہ سمجھ لیجیے اس کی طرف آ جائیے آپ صوفیزم کی, تو اس کو بڑا پڑھیں گے. کچھ لوگ غربت میں آگے سے پڑھیں گے, جو انہوں نے فرمایا مطلب مزدور کی نے بڑی بات کی ہے. بات آنی ہے اس بات کی کہ مطلب مقابلہ کسی کا نہیں, مقابلہ ہے خیالات کا. بعض دفعہ ایک شعر میں نے وہ کہیں پڑھا تھا, کسی بچے نے شاید کہا ان پرانے وقتوں میں, اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے. ایک شعر لکھا اس بچے نے, بڑے بڑے شاعر نہیں لکھ سکے شعر. بات یہ ہے کہ مقابلہ کبھی نہیں ہوتا کسی دوسرے کے شاعر. میرے اپنے خیالات ہیں, شاہ صاحب کے اپنے ہیں. بات یہ دیکھنی ہے کہ جو سامنے بیٹھ کر سن رہا ہے نا بندہ, وہ اس نے سوچنا یہ ہے کہ یہ جو بندہ کہہ رہا ہے یہ بہتر ہے, یہ بہتر ہے. بات بہت سارے ایسے ینگ بالکل ینگ جو دوست ہیں ڈاکٹر مظہر الحق ہیں, لکڑ منڈی میں رہتے ہیں, گجرانوالہ میں رہتے ہیں. جی ٹھیک ہو گیا شاہ صاحب, ہوگی بات. میں اچھا ایک ذہن میں سوال آیا, کیا زو میں نے مصرے استعمال کرتے ہیں, الفاظ استعمال کرتے ہیں کیا نعت اور مناقب میں زو میں نے الفاظ کا استعمال؟ لیکن میری ذاتی رائے میں نعت, حمد, مناقب, سلام, نوحہ, مرثیہ, اس میں زومانی بات نہیں ہونی چاہیے. جو بات ان ہستیوں سے منسوب ہے کہ جن ہستیوں کا نام لینے کے لیے بھی وضو کرنا ضروری ہو جاتا ہے, تو وہاں جب ہم زومانی بات کریں گے نا تو ہم اپنی نفی کریں گے. میں تو اتنی بات ہی کہوں. رانا صاحب کیا شعر صرف داد کے اصول کے لیے کہا جاتا ہے یا اس میں کوئی پیغام دینا مقصد ہے؟ سر اصل تو بات وہیں پہ پیغام ہے. معاشرے کو ان کے مسائل بتائے جاتے ہیں, ان مسائل کا پھر جو اچھا شاعر ہوتا ہے وہ حل بتاتا ہے. داد سر متشاعر لیتا ہے, وہ جو اندر سے میں سمجھتا ہوں خالی ہوتا ہے نا بندہ,
سب اسی کا دل کرتا ہے میں جاؤں اور جو میں کہوں اور لوگ جو ہے وہ بس سمجھے نہ مجھے دا دیتے جائیں. اصل شاعر وہی ہوگا, آفاقی اسے شاعر کہیں گے, اسے ہر دور کا شاعر کہیں گے, جو ایسی بات کہہ جائے کہ جو اس وقت پہ بھی مطلب لاگو ہو, ایپلیکیبل ہو, بلکہ آنے والے وقتوں میں بھی ایپلیکیبل ہو. شاعر وہی ہوتا ہے. اگر ان کی بات کو آسان کر لیا جائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ داد ملتی ہی میسج پر ہے. اگر شعر میں میسج نہیں ہے, پیغام نہیں ہے, تو اس پہ داد کون دے گا؟ وہ چیزہ ہوگا. جو اس پہ داد دے گا وہ چیزہ ہوگا. میں سر زو مینویل پہ بات تھوڑی کرنا چاہتا ہوں. اتنا چلو نالج, یہ استاد ہیں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. کہ زو مینی بات میں نے ایک پیچھے نعت کا مطلع کہا, اس میں نے ایک مطلع ایک مصرع اپنے استاد دکھایا. پہلا اس کا تھا کہ رحمت کی ہر بساط کا عنوان آپ سے. اس میں نے ایک مصرع مطلب شامل کرنے کی کوشش کی. وہ تھا کہ اشرف ہے دو جہان میں انسان آپ سے, اشرف ہے دو جہان میں انسان آپ سے. اب یہ زو مہنی مطلب مجھے بھی سمجھ آ رہی تھی اور میرے استاد نے بھی, خالد صاحب نے بتایا, اس میں آپ سے کہ یہاں پر مطلب دو طریقے سے آتا ہے, آپ کی وجہ سے اور آپ کی طرح, یا آپ سے بھی زیادہ, آپ سے بھی زیادہ. حالانکہ اس کا مفہوم جو میرے ذہن میں آیا, اشرف ہے دو جہان میں, جو انسان آج اشرف المخلوقات ہے, اس کی وجہ اگر کوئی ہے تو ہمارے نبی پاک صاحب. لیکن یہاں پر کیا آ رہا ہے, اشرف ہے دو جہان میں انسان آپ سے یہاں پر دو مطلب دے رہا ہے. تو اس لیے جو شاہ صاحب فرمایا میں تائید کرتا ہوں کہ نعت ہو, منقبت ہو, یہاں پر جو زو مہنی بات ہے وہ نہیں کرے. تو باقی دوسری غزل کی جو بات ہے, اس غزل میں جتنے زیادہ استعارے علامت شامل ہوگی اتنا ہی شعر خوبصورت ہوگا. اور علامت اور استعارے کا آغاز جو ہے نا, یہ جبر کے دور میں ہوا ہے. جب بندہ چور کو چور نہیں کہتا نا, تو پھر وہ کسی استعارے کے حوالے سے کہہ دے گا, اسے کوئی علامت لگا لے گا. جی 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 رانا صاحب, اپنی پسند کے دو شعر. سر ماشاءاللہ جو شاعر ہوتا ہے نا, اسے اپنے شعر اولاد کی طرح ہوتے ہیں, پیارے سارے لگتے ہیں. لیکن ابھی جو پھر آپ نے کہا جو ابھی یاد آئے, تم نے دیکھا ہی نہیں مڑ کے وہ جانے والے, تم نے دیکھا ہی نہیں مڑ کے وہ جانے والے, ہم اکیلے تو نہ تھے تم کو بلانے والے. تم نے دیکھا ہی نہیں مڑ کے وہ جانے والے, ہم اکیلے تو نہ تھے تم کو بلانے والے. اور ذرے اس خاک کے خود مجھ کو دکھاتے منزل, ذرے اس خاک کے خود مجھ کو دکھاتے منزل, میں نے ڈھونڈے ہی نہیں رستہ بتانے والے. ذرے اس خاک کے خود مجھ کو دکھاتے منزل, میں نے ڈھونڈے ہی نہیں رستہ بتانے. جی رانا صاحب, پہلے آپ نے جو شعر اس میں آپ بلانے والے پورا پنڈ ساتھ کھڑا کیا تھا, بلانے والے ہم اکیلے, جو پورا پنڈ آپ نے ساتھ لیا اور بلانے کے لیے. اس میں میرا مفہوم یہ تھا کہ میں جس سے چاہتا ہوں پیار کرتا ہوں وہ اکیلا نہیں, اس سے میرے جیسے بہت سارے لوگ پیار کرتے ہیں. تو یار میں اکیلا نہیں تھا. میں نے سمجھے شاید بلانے کے لیے پورے پنڈ کو آپ نے ساتھ دیا اور انہیں آواز دے رہے ہیں کہ جانے والے ادھر رک جاتے ہیں. مطلب جو محبت کرنے والا ہو نا, تو وہ یہ چاہتا ہے. جی جی شاہ صاحب, آپ اپنی پسند کے دو شعر. اور میں چاہوں گا وہ شعر ہمارے جن میں انقلابیت ہو. انقلابیت جی سردار دکھا سکتا ہوں. واہ واہ. گویا کہ شہر عاشق, شہر عاشق تیرے ناز اٹھا سکتا ہوں. واہ واہ واہ. شہر عاشق تیرے ناز اٹھا سکتا ہوں, تیری ظلمت میں لہو دل کا جلا سکتا ہوں. اور بیٹھ کر تخت پہ لینا یہ سلامی کیا ہے, بیٹھ کر تخت پہ لینا یہ سلامی کیا ہے. کیا بات, یہ تماشا میں سردار دکھا. کیا بات ہے, بہت خوب شاہ صاحب. ناظرین, آپ سن رہے ہیں شعراء کرام کی گفتگو. تو رانا صاحب, میں چاہوں گا کہ کوئی میسج آپ دینا چاہیں تو ایم ایم نیوز کا یہ پلیٹ فارم حاضر ہے. سر میسج میں شعراء کرام کو, نوجوانوں کی بات کرتا ہوں, میں یہی کہوں گا کہ اس فن کو چھوڑیے نہیں. آپ اس کو ایک جہاد کی طرح لیجئے اور اس میں اچھے خیالات لوگوں کو دیجئے. جو لوگ آپ کو سنیں پڑھیں
ان کے اندر انقلاب برپا ہو. مطلب میں بتاؤں کہ جب شاعری میں نے مطلب کرتا ہوں یا کی ہے میں نے والد صاحب کی وفات کے بعد، میں نے ایسے شعر کہنے چاہے جو مجھے حوصلہ دیتے تھے. مطلب میں آپ کو تھوڑا سا سناتا ہوں اس میں کہ تفاخر اس کے دامن میں پڑا بیکار جاتا ہے. تفاخر اس کے دامن میں پڑا بیکار جاتا ہے، بڑا جس پہ بھروسہ ہو کھلاڑی ہار جاتا ہے. اور کنارے پہ کھڑے رہنا سبب ہے ڈوب جانے کا. کنارے پہ کھڑے رہنا سبب ہے ڈوب جانے کا، جو ٹکراتا ہے لہروں سے وہی تو پار جاتا ہے. مطلب میں نے وہ شعر لکھے اور اس لیے لکھتا رہا کہ میں خود پڑھوں اور مجھ میں وہ جذبہ پیدا ہو کہ میں زندگی میں کچھ کر سکوں. اس لیے مطلب پیغام آپ لوگوں کو مایوس نہ کریں. ٹھیک ہے، لوگوں کا آپ دکھ کی بات کرتے ہیں، پریشانیوں کی بات کرتے ہیں، محبوب سے جدائی کی بات کرتے ہیں، یار لوگ بڑے مایوس ہیں، ان کو ہمت دیجیے تاکہ وہ زندگی کے ہر شعبے میں کامیاب ہو سکے. جی شاہ صاحب، آپ کو میسج دینا چاہیں؟ میں تو شعراء کے لیے ہے نا. جی ظاہر نوجوان شعراء کی تو میں ایک پنجابی کا ایک اپنی غزل کا ایک مدح نوجوان شعراء کے لیے پیغام کے ضمن میں. جد بھی ظلمہ اگے بسمل ہوئیے گل بغاوت دی، جد بھی ظلمہ اگے بسمل ہوئیے گل بغاوت دی، کچیاں پکیاں کندھاں اتے ساڈے نام لکیرے گئے. بس اس چیز کو نوجوان شعراء یاد رکھیں. ظلم زیادتی ہمیشہ انقلاب کی وجہ اکائی بنتی ہے. اکائی بہت بڑی طاقت ہے، اور جو سمجھتا ہے کہ میں اکیلا ہوں کچھ نہیں کر سکوں گا، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس کا کام ہے سفر جاری رکھنا، اپنا ظلم کے خلاف، معاشرتی ناانصافیوں کے خلاف بغاوت کا علم بلند رکھنا. جان جاتی ہے تو جائے، ہمارے سر نہیں بسمل ہماری بات رہتی ہے، ہمیں آتا ہے سینے پر سجا کر. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی، یہ ٹاپک اتنا بہترین تھا کہ اس پہ کئی گھنٹے بھی گفتگو ہو سکتی تھی، لیکن وقت کی کمی، وقت کی تنگی کا احساس کرتے ہوئے انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ پھر انشاءاللہ اسی پروگرام میں ان شخصیات کو اور دیگر شخصیات کو بھی ہم بلایا کریں گے. انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان گلزار چوہان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.